बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वीडियो है B.Ed 2.5 ईयर्स एफिलिएटेड कॉलेजेस जो कि अपने पेपर देने के लिए कराची यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो उनका जो है थर्ड सेमेस्टर में जिनका कंटेंट जो है इस्लामियत है, तो उनके पास जो है वो दो टॉपिक्स होते हैं, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर एंड कस्बे हलाल। तो इसके नोट्स जो थे वो हैं 8वीं जमात के इस्लामियत की बुक में। तो वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का मफ़हूम। अमर के लफ्ज़ी मायने हैं किसी काम के करने का हुक्म देना, और नही के लफ्ज़ी मायने हैं किसी बात से रोकना। मारूफ़ के मायने हैं जाना पहचाना या पसंदीदा काम। शरई इस्तिलाह में इसका मतलब है वो नेक काम जिसका अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो। मुनकर का मतलब है नापसंदीदा काम या ऐसा काम जो इंसान का जाना पहचाना ना हो। इससे मुराद है बुराई जिससे अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका हो। दूसरे लफ्ज़ों में अमर बिल मारूफ़ नहीं मुनकर अनिल मुनकर का मतलब होगा इन्वर्टेड कॉमास नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अमर बिल मारूफ़ नहीं मुनकर अनिल मुनकर के लिए दावत दीन और तबलीग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। अमर बिल मारूफ़ नहीं अनिल मुनकर की अहमियत। जिस दीन की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, इसकी तकमील आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हुई। अब क़यामत तक कोई और पैगंबर आने वाला नहीं, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इज्तिमाई तौर पर ये बात उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ की गई कि वो एक दूसरे को और दुनिया के तमाम लोगों को इस्लामी तालीमात से आगाह करें, इन्हें अच्छी बातों का हुक्म दें और बुरी बातों से रोकें। इसी फ़र्ज़ की याद दहानी कराते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यामुरूना बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर। आले इमरान 104। तर्जुमा, और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। एक दूसरी आयत में इरशाद रब्बानी है। तर्जुमा, ए मोमिनो जितनी उम्मतें पैदा हुईं तुम इन सब से बेहतरीन हो कि नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो। आले इमरान 110 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और एक हदीस शरीफ में सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अमरुन बिल मारूफ़ सदक़ातुन वन नहयुन अनिल मुनकर सदक़ातुन। तर्जुमा, नेकी का हुक्म देना सदक़ा है और बुराई से रोकना भी सदक़ा है। हज्जतुल विदा के खुतबे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो हाज़िर है वो गायब तक मेरा पैगाम पहुँचा दे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम्हें नेकी की हिदायत ज़रूर करना होगी और बुराई से ज़रूर रोकना होगा, वरना ऐन मुमकिन है कि अल्लाह तुम पर अपनी तरफ से अज़ाब भेज दे। फिर तुम इसे पुकारोगे लेकिन तुम्हारी पुकारें कबूल नहीं होंगी। इन आयात व हदीस से वाज़ेह है कि इंसान का सिर्फ़ खुद हक़ पर कायम रहना ही काफ़ी नहीं, बल्कि ज़रूरी है कि वो दूसरों को भी हक़ पर कायम रहने पर आमादा करे। ये वो पैगंबराना काम है जो ख़त्म नबूवत की वजह से उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है। इनकी आयात व हदीस से ये भी वाज़ेह है कि नेकी की इशाअत करना और बुराई को रोकना हर एक मुसलमान का
انفرادی فرض بھی ہے تو اجتماعی طور پر اسلامی ریاست کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں نیکیوں کو رواج دیں اور برائیوں کا قلع قمع کریں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے اصول و شرائط۔ پہلا پوائنٹ ہے باعمل ہونا، پہلی ہیڈنگ ہے۔ اسلام دعوت دین دینے والوں کو سب سے پہلے اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ جس بھلائی کی دوسروں کو دعوت دیتا ہے سب سے پہلے خود اس پر عمل کریں، ورنہ دعوت بے سود ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 ہے یہ۔ ترجمہ: کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ دوسری ہیڈنگ ہے اپنے گھر سے ابتدا۔ اسی طرح اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ نیکی کے کہنے اور برائی سے روکنے کے عمل کی ابتدا اپنے گھر سے کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا۔ ترجمہ: اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو۔ الشورى 214 یہ 214 ہے۔ اچھا، اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ التحریم کی آیت نمبر 6 ہے یہ۔ تیسری ہیڈنگ ہے حکمت و موعظت حسنہ۔ یہ پتہ نہیں میں نے صحیح تو ظاہر سی بات ہے میں نے شاید نہیں پڑھا ہے۔ حکمت و موعظت حسنہ۔ اسی طرح اسلام یہ بھی ہدایت کرتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام حکمت و مصلحت کے ساتھ اچھے اور نرم انداز میں کیا جائے، لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کی جائے، ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے لوگ مانوس ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔ یہ النحل کی آیت ہے 125۔ یہ میں 2 اور 6 کا مجھے مشکل ہو رہی تھوڑی پرابلم پہچاننے میں۔ اور یہ بھی فرمایا، ترجمہ: اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں۔ سورۃ النساء کی آیت ہے 63۔ چوتھی ہیڈنگ ہے طاقت کے موافق عمل بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اسی طرح اسلام میں اس سلسلے میں لوگوں کی طاقت کے موافق ان پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے جو برائی ہوتے ہوئے دیکھے اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اسے دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ ہاتھ سے روکنا حکمرانوں کا کام ہے، یا آدمی اپنے ماتحتوں اور اپنے صغیر اولاد کو ہاتھ سے روک سکتا ہے؟ عام آدمی کا کام ہے کہ زبان سے برائی کو روکے۔ اس کا یہ کام نہیں کہ ہر کسی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ ایسی صورتحال میں بجائے فائدے کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہ ساری احتیاطی تدابیر اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اصل مقصد یعنی انسانی معاشرے کی اصلاح حاصل ہو سکے۔ اچھا جی، اب یہ ایک اور نوٹس ہے کسب حلال کا، جو کہ 3rd سیمسٹر کے پیپر میں اسلامیات کے آ چکا تھا۔ اس کے یہ نوٹس ہیں کسب حلال کا مفہوم۔ کسب کے
لفظی معنی ہے کمانا اور حلال کے معنی ہیں جائز اور درست۔ کسب حلال کا مطلب ہے وہ انورٹڈ کاماس میں لکھا ہوا ہے جائز کمائی جو ان ذرائع سے حاصل کی جائے جنہیں شریعت نے درست قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حلال اور جائز ذرائع سے کمانے اور حلال و پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیتا ہے اور حرام و ناجائز ذرائع سے کمانے اور حرام و ناجائز چیزیں کھانے سے روکتا ہے۔ آمدنی کے حلال ذرائع۔ دین اسلام نے جن ذرائع کو حلال و جائز قرار دیا ہے وہ یہ ہیں: شریعت کے مطابق تجارت، کھیتی باڑی، صنعت و حرفت، حلال جانوروں کا شکار، مزدوری و ملازمت وغیرہ۔ آمدنی کے یہ دوسری ہیڈنگ ہے، آمدنی کے ناجائز ذرائع۔ دین اسلام نے جن ذرائع کو ناجائز و حرام قرار دیا ہے ان میں سے چند یہ ہیں: شریعت کے خلاف تجارت، منشیات، سودی کاروبار، جوا، چوری، ڈکیتی، حرام جانوروں کا شکار اور اغوا برائے تاوان وغیرہ۔ اسی طرح وہ کمائی بھی حرام ہو جاتی ہے جو کسی کو دھوکہ دے کر، چیزوں میں ملاوٹ کر کے یا ذخیرہ اندوزی کر کے یا رشوت اور ظلم و زیادتی کے ذریعے حاصل کی گئی ہو۔ ایک اور ہیڈنگ ہے کسب حلال کی اہمیت و تاکید۔ اسلام نے کسب حلال کی بہت تاکید کی ہے اور اسے فریضہ عبادت کے بعد اہم فرض قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 10۔ ترجمہ: پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ ترجمہ: حلال کمائی کی تلاش فریضہ عبادت کے بعد اہم فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام حلال روزی سے کما کر حلال ذرائع سے روزی کما کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے اور آٹا پیسنے کا کام کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیا کرتے تھے اور لکھنے کا کام کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی تجارت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھیتی کی ہے اور تعمیر کا کام کیا ہے، خانہ کعبہ بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام تلواریں اور زرہیں بنایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رنگریز تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں اور تجارت بھی کی۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے قول و عمل کے ذریعے کسب حلال کی تعلیم دی اور تاکید کی۔ کسب حلال کی تاکید کی وجہ یہ ہیڈنگ ہے: خالق کائنات نے رزق و روزی کے تمام وسائل تو زمین میں پیدا کر لیے ہیں، لیکن ہر شخص کو حکم دیا ہے کہ وہ محنت و جدوجہد کر کے ان وسائل کو خود حاصل کرے۔ اس طرح انسان انفرادی طور پر بھی خوشحال زندگی گزار سکے گا، تو اجتماعی طور پر اپنے سماج کی ترقی، آزادی و خوشحالی میں بھی اہم کردار ادا کر سکے گا اور اپنی ریاست کی آزادی و خود مختاری کو بھی قائم رکھ سکے گا۔ کسب حلال کی تاکید اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص حرام ذریعہ اختیار کرے گا تو ظاہر ہے اس کا نقصان دوسرے انسانوں کو ہوگا۔ اسی طرح اگر ہر شخص حرام ذریعہ اختیار کرے تو پھر سارا سماج بدامنی اور بے چینی میں مبتلا ہو جائے گا، نہ کسی کا مال محفوظ رہے گا اور نہ جان اور نہ ہی ملک میں کوئی تعمیر و ترقی ہو سکے گی۔
کسب حلال کی برکت، یہ ایک اور ہیڈنگ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنا کھانا حلال بناؤ تو تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ بریکٹ صدقہ و خیرات میں سے بریکٹ کلوز پاکیزہ مال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ کسب حلال پر پلنے والی اولاد نیک و صالحہ ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی ہے۔ اسی طرح حلال رزق کمانے والا محتاجی کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رہتا ہے، اور نہ صرف وہ خود عزت بھری زندگی گزارتا ہے بلکہ اپنے ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ فضول خرچی، عیش پرستی، گمراہی اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی آمدنی کو جائز کاموں میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ رزق حلال کے حصول کی کوشش کریں اور حرام کمائی سے بچیں، تاکہ ہماری عبادات، قوما، صدقہ و خیرات و دعائیں قبول ہوں اور ہمارے رزق میں برکت ہو اور پرسکون زندگی میسر ہو۔ جی، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔